वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएं। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। मेरे मुखालिफ भी जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और हम उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले कोरोना वबा की बात करें। मुल्क भर में इस मुहलिक वायरस की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 142 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि 4,487 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के फैलाव के बायस गवर्नमेंट ने पाबंदियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। ईद की छुट्टियों में सयाहत और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया, जबकि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों में इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अहम सियासी पेशरफ्त की अगर बात की जाए तो आज बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर से जहांगीर तरीन साहब के हामी अरकान असम्बली की मुलाकात हो गई है, जिसमें वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन के केसेस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके उससे आगाह किया गया। और मुलाकात के बाद राजा रियाज ने मीडिया टॉक में ये दावा किया कि वज़ीर आज़म ने हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे और हर सूरत इंसाफ होगा। ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि अगर जहांगीर तरीन मुलव्वस निकले तो उन्हें इंक्वायरीज का सामना करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। शहजाद अकबर को हटाए जाने के मुतालबे पर प्राइम मिनिस्टर ने साफ अल्फाज में ये वाज़े किया है कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मैं मुतमईन हूँ, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो वो पेश किए जाएं। इसी मुनासबत से हमारा एक्सपर्ट्स के लिए ये सवाल है। मैं अयाज खान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि ये हमारे लिए भी एजाज़ है कि आप पहले ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ की हैसियत में एज ए एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठते थे और आज आप डायरेक्टर न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ के हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम के तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको मुबारकबाद कहूँगी। थोड़ा सा अपने सफ़र पर भी रोशनी डालिएगा और फिर सवाल यही है कि जहांगीर तरीन को आपके ख्याल में रिलीफ मिल पाएगा? दुआ बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत शुक्रिया सब एक्सपर्ट्स का। ज़ाहिर है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो वही हूँ, बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाए मुझे, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, अल्लाह का करम हो जाता है इंसानों पे, उनको तरक्कियाँ भी मिल जाती हैं। और मैं अपने इस इदारे का भी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैंने कम मिसालें देखी हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने इस इदारे को बतौर न्यूज़ एडिटर ज्वाइन किया था और वहाँ से करते करते ग्रुप एडिटर और अब डायरेक्टर न्यूज़ भी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मैनेजमेंट ने बहुत, मुझे कभी ज़िंदगी में अपने प्रमोशन के लिए किसी को कहना नहीं पड़ा, जब भी हुआ आज खुद हो गया। और ये सब टीम, चूँकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कामयाब कप्तान वही होता है जिसकी टीम बहुत अच्छी हो और टीम ही असल में परफॉर्म कर रही होती है और क्रेडिट बिला वजह कप्तान को मिल रहा होता है। असल तो कामयाबी और मुबारकबाद की मुस्तहिक टीम होती है और अब सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला खुशियाँ कायम रखे हमारी, और रमज़ान में हम ये भी दुआ करते हैं कि ये कोरोना की वबा कम हो जाए, क्योंकि लाहौर के तो बहुत बुरे हालात हैं। इलियास को पता है कि 107 पिछले 24 घंटे में सिर्फ डेथ्स लाहौर में हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, इसके बावजूद कि हम लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। और फिर एक और चीज़ जो यहाँ वैक्सीन लग रही है, उस हवाले से भी अभी एक दोस्त कह रहे थे कि जो फर्स्ट शॉट के लिए तो 13 काउंटर्स बने हुए हैं एक जगह, वो एक्सप्रेस सेंटर इलियास आपको पता है, और जो सेकंड उसके लिए है वो सिर्फ 3 है। तो मेरे ख्याल इसमें भी कोई बैलेंस लाने की ज़रूरत है और थोड़ा वहाँ इंतज़ामात बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपने फ़ौज को बुलाया तो चलें फ़ौज से वो डिसिप्लिन आप कायम कराने की वहाँ कोशिश कर लें।
تو جہاں تک سوال کی بات ہے تو ہم خیال گروپ کی ملاقات ہوگی، وہ ان کی مین یہی تھا۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہوتی ہے، جب کتھارسس ہو جاتا ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت، ظاہر ہے پرائم منسٹر چونکہ ٹیم کا کپتان بھی ہوتا ہے تو وہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کپتان سے مل کے ایٹ لیسٹ ریکویسٹ تو اپنی کر دینی چاہیے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے دوست اور ان کے ساتھی قریبی لوگ جو ہم خیال گروپ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سن تو لیں انہیں، کہ اگر انہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور بالکل زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو میرٹ پہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ پرائم منسٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں، وہ کرکٹ ٹیم کے بھی کپتان رہے ہیں، کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں کر رہے ہوتے تو اس کے خلاف ظاہر ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو کچھ چیزیں جو بتائی گئی ہوں گی وہ ان پہ ایمان لے آئے ہوں گے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب دونوں طرف کی بات سنی جاتی ہے تو پھر آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوئی مہلت ملتی ہے، اور مرحل بہتر فیصلہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر صاحب۔ جی عامر صاحب۔ دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے ویلکم کر دیا، اور ہم بھی ایاز صاحب کو نئی پوزیشن پہ ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی ٹیم کی طرح ہم سب ساتھ چلیں گے، اکٹھا کریں گے کام۔ اور دوسری بات جو شفقت محمود صاحب والی ہوئی، دیکھیں شفقت محمود صاحب نے نا اس ملک کے 85,000 طلباء کے ساتھ مذاق کیا۔ ان طلباء کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، جو میں بات کر رہا ہوں او لیول اور اے لیولز کی، کہ ان کے بار بار کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جب وہ چاہے آپ نے جو اسکول کے پیپر ہیں اس کی بیس پہ رزلٹ لینا ہے تو وہ بھی ایک وقت تھا، انڈیا نے یہ کر لیا تھا، آپ اس وقت فیصلہ نہیں کر سکے، کئی دنوں سے آپ پہ پریشر تھا، رات آپ ٹیلی فون نہیں لے رہے تھے، صبح آپ کو پکڑا گیا، آپ کو پھر ٹویٹ ہوا آپ کا اور آپ کو بٹھایا گیا، اور آج آپ نے ایک نیا کام کر دیا کہ او لیول ختم اور اے ایس یعنی A1 کہ پیپر بھی ختم، اور A2 کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اگر کچھ بچے دینا چاہیں، یعنی 15 سے 20,000 A2 کے ہیں تو 7,000 8,000 بچے وہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں انہی میں سے، تو وہ دے لیں۔ تو بھئی یہ اگر آپ اس طرح کا فیصلہ کر رہے تھے تو جو A1 یعنی AS کے پیپر شروع ہو گئے، بچوں نے کل پہلا پیپر دے لیا، کچھ نے آج دے لیا، تو ان کو بھی آپ چانس دیتے کہ جو دینا چاہتے دے دیں۔ آپ نے ان کی تیاری کو بھی مروا دیا، سارے چلے گئے اکتوبر میں، اور اگست میں A2 کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یا تو آپ فرم رہتے اور پھر ایس او پیز کی پابندی پوری کراتے۔ یہ جو ڈرامہ کیا کہ جی وہ بڑی جی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں نظر آئیں، بھائی جب بچے آئیں گے تو وہ اکٹھے ہوں گے، یا تو پھر آپ پہلے سے ڈسپلن لے آتے۔ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ہر میدان میں حکومت کا۔ کمال ہے ایک شخص جو بیوروکریٹ بھی رہا ہے، خالصتاً سیاستدان نہیں ہے، لیکن وہ وہیں بیٹھا ہے، بھائی میری ضد ہے، اور پھر جب ضد توڑی ہے تو کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بچے اگر مطالبہ کر رہے تھے اور آپ ایک فیصلہ کر چکے تھے تو پھر ڈٹتے، اور اس کے ایس او پیز کے مطابق امتحانات کا جو انعقاد شروع کرایا تھا۔ کل آپ نے ٹویٹ نہیں کی تصویریں کہ جی کتنی بیسٹ ہمارے پاس پرفارمنس آ رہی ہے، شادی حالوں کی تصویریں تھی جو برٹش کونسل لے لیتی ہے جہاں پہ امتحانات ہوتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، جس ملک کے 85,000 طلبہ امتحان یہ دے رہے تھے، آپ دیکھیں کتنی فیملیز ہیں، پیسوں پہ انویسٹ ہوتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ آج مذاق کر گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے وہ جو بچے میٹرک کے امتحان دے رہے تھے اور انٹر کے دینے تھے جو مئی کے تیسرے ہفتے میں ہونے تھے، ان کے لیے ایک بر وقت فیصلہ ہے کہ آپ کے ہم 15 جون کے بعد لیں گے، ٹھیک ہے، وہ نو ایشو۔ یہ غلط کام ہے، یہی حکومت اصل میں مسائل بناتی ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس سوال پہ کہ جہانگیر ترین کا ایشو، یہی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کو پتا تھا جہانگیر ترین آپ کا دوست ہے، آپ اس سے ملتے، پریس کانفرنس کرتے، اناؤنس کراتے کہ جناب چونکہ یہ اب آ گیا ہے، ترین صاحب کو انکوائری فیس کرنی پڑے گی۔ یہ کیا ہے، گروپ بلایا، انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنائے کہ نہیں آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ پرائم منسٹر پہ کہیں گے کہ ہم اعتماد نہیں کرتے، وہ آئے کیا لینے تھے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا ہاں جی اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے کہا جیسے جوڈیشل کمیشن میں نہیں بناؤں گا، شہزاد اکبر کو ہٹا دیں کہ نہیں میں نہیں ہٹاؤں گا۔ تو وہ ان کے چہروں پہ مایوسیاں موجود تھی، اور 3 مئی کی اناؤنسمنٹ اسی لیے کی کہ ہم پھر جائیں گے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، خان صاحب اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وہ کے پی میں بھی جب 20-22 لوگوں نے پرویز خٹک کے خلاف حرکت کی تھی، انہیں بلایا بنی گالہ میں، اس وقت یہ چیئرمین تھے، وزیر اعظم نہیں تھے۔ ہاں بھائی کون کون پرویز خٹک کے خلاف کھڑا ہو جائے، ان کو سمجھ آ گئی، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ان سب نے ریوولٹ کیا بعد میں، اور سینٹ میں شکست کروائی پی ٹی آئی۔
ٹھیک. جس کے بعد انہیں جب 1 مہینے کی حکومت رہ گئی تھی تو 20-22 لوگوں کو نکال دیا. یہ حکومت کا طرز عمل ہر معاملے میں اسی طرح آ رہا ہے. آپ تعلیم میں بچوں سے لے کے اور سیاستدان تک آپ کو ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ یہ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں تو کے پی میں جن لوگوں پہ الزامات آئے ان کے خلاف کیوں نہیں نیب آ رہا حرکت میں؟ آپ نے خط لکھا بطور پرائم منسٹر، آپ کو صرف ترین ملا، ہم ترین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. لیکن اب آپ کی پارٹی کے اندر سے جب لوگ آپ کو مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں احتساب میں پرابلم موجود ہے. بالکل صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ایون ہینڈڈ کام کر رہے ہیں. لہذا سوچ لیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ٹھیک کرنی ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے. جی الیاس صاحب. جی پہلے سب سے پہلے ایاز صاحب کو مبارکباد. ان کی سرپرستی، مٹھائی کا مطالبہ، ہاں جی مٹھائی کا مطالبہ تو ہے، رمضان کے بعد ہوگا. ان کی سربراہی میں نے رپورٹنگ سٹارٹ کی، افطاری کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور آج بھی ان کی سربراہی میں نا پھر ذرا مزہ آئے گا. ان کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. تو کرونا ختم کرائیں جی. جو صورتحال ہے کرونا کی، دیکھیں لاہور میں جو صورتحال ہے بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. لاہور بلکہ پورے پنجاب میں 16 اضلاع میں بہت زیادہ کرونا کی جو صورتحال ہے خراب ہے. تو اس صورتحال میں آج جو شروع کریں کہ جی 6 بجے کے بعد تمام مارکیٹیں بند کر دیں گے، صرف میڈیکل سٹورز وغیرہ کھلیں گے، تو وہ سختی آج سے سٹارٹ کریں. یہ سختی بڑی پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی، بلکہ اب تو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ لگا دینا چاہیے، کیونکہ ہاسپٹلوں میں جگہ 90% کہہ رہے ہیں کہ بیڈ جو ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں اور آکسیجن کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اسی طرح جو پیشنٹ ہیں وہ ان کے 20-22 ہزار کی ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن پیشنٹ ہیں کہ یہ جو وائرس ہے کہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ دنوں میں اس کی صورتحال مزید خراب ہوگی. آپ دیکھ لیں لاہور کی مارکیٹوں میں اسی طرح رش دیکھنے میں مل رہا ہے. ہر جگہ ہر مارکیٹ میں دیکھیں عید کی وجہ سے لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اندرون شہر میں. تو اس طرح تو وبا پھیلے گی. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس جہاں تک کر رہی ہے، آرمی بھی آ گئی ہے، اب فلیگ مارچ وغیرہ ہو رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرے، ورنہ صورتحال خراب مزید دیکھنے میں آئے گی آئندہ دنوں میں. جہاں تک یہ جو ہے کہ آج جو ناراض اراکین ملے ہیں جہانگیر ترین کی ان کی صفائی دینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ان کی بات سنی ہے اور ان کو ایک روایتی وہ فکرہ کہہ دیا کہ جی بالکل انصاف ہوگا اور اس میں کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. اور یہ تمام جو لوگ ہیں جو گئے تھے پہلے اجلاس کر کے اور جو بتانے گئے تھے، وہ بتانے نہیں بلکہ سن کے آگے کہ جی انصاف ہوگا اور انصاف ہی ہوگا. نہیں، ان کی تو کسی نے سنی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کہا جو ہوگا. انہوں نے خدشات ظاہر کیے شہزاد اکبر پر کہ شہزاد اکبر کی جانب سے جی زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح انہوں نے کہا جی میں دیکھوں گا، میں خود دیکھ رہا ہوں یہ تمام معاملے کو. اس بارے میں کچھ دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو شواہد ملے ہیں، ٹھوس شواہد ملے، ثبوت ہے ان کے پاس، اور وہ دیکھ کے حیران ہوئے ہیں. اور اس کے مطابق جو ہوگا وہ اس کے قانون کے مطابق ہی ہوگا جو ہونا ہے. تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کی سنی نہیں ہے، اپنی سنائی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، پرائم منسٹر سے ہم خیال گروپ کی ملاقات، آپ کے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں دعا، ایک بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر از ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس بڑی کم میجورٹی سے حکومت ہے، اور اگر ان کے اپنے ارکان پریشر ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اور آئی ول اسٹل گیو لاٹ آف کریڈٹ کہ انہوں نے اپنے دارالدینہ دوست کو کوئی لحاظ نہیں کیا، انکوائری کی، ایف آئی آر کٹ گئی، ان سے کٹ آف کر دیا، سب چیزیں وہ چل رہی ہیں. اب اس اسٹیج پہ آ کے جتنا پریشر ان کے گروپ نے ڈالا اس کی وجہ سے انہوں نے میرے خیال میں لاہور کا جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا اس کو بھی چینج کیا، انکوائری آفیسر تھا. میں بھی چلیں، دیر از نو ہارم کہ کوئی اور انڈیپینڈنٹ آئے گا وہ کر لے گا، ان کو شکایت تھی ساتھ ہی ساتھ. لیکن پرائم منسٹر نے یہ ان کو بالکل نہیں کہا کہ میں ریلیف دوں گا، کچھ کروں گا. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں اگر کہیں نہ کہیں ریلیف مل سکتا ہوگا تو ملے گا، بٹ آؤٹ آف دا وے میرے خیال میں یہ ریلیف نہیں ملے گا. اس سے ان کو بڑی پرابلم ہو گیا. اس دن ہم نے کہا تھا کہ جہانگیر سے ملاقات نہیں کریں گے، وہ بڑا اچھا کیا، ورنہ اپوزیشن نے اس کو بہت زیادہ اچھالنا تھا. جی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکیوز سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس وقت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ اور شاہ میں قریشی کو میرے خیال میں اس موقع پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تنزیہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی شوڈ بی دا پرسن ہو شوڈ بی ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے، گروپ کو نکالے نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر گروپ جائے گا تو اسے پارٹی ٹوٹ جائے گی، حکومت چلی جائے گی. اس لیے میرے خیال میں اس اسٹیج کے اوپر چانس ہے ریلیف ملنے کا. بٹ اگر اس میں کہیں نہ کہیں انکوائری میں ان کو ریلیف مل سکتا ہوگا، آؤٹ آف دا وے بالکل نہیں کریں گے پرائم منسٹر پاکستان. جی فیصل حسین صاحب.
سب سے پہلے تو ایاز صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ سے اخبار کے ساتھ چینل کے بھی ڈائریکٹر ہو گئے، بہت ہی خوشی کی خبر ہے۔ اور جہاں تک مٹھائی کا تعلق ہے، اب تو آن لائن ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سے بس فون کروا دیں تو آپ کو مینجمنٹ ہو جائے گی مٹھائی کی بنی ہے تو دونوں بھی خالی مٹھائی پہ اکتفا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو مل جائے گی۔ اچھا آپ کا خیال تھا ملاقات بھی کرنا چاہیں گے؟ صحیح ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آن لائن کرتے ہیں، صرف نیت کی بنیاد پہ مٹھائی آ جاتی ہے۔ ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں میں فیصل۔ دیکھیں جہاں تک یہ جو امتحانات ملتوی ہوئے ہیں، بہت افسوسناک بات ہے۔ جو عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست اور 100% جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا وہ مقبول بیانیہ جو ہے وہ فروخت ہوتا ہے۔ عدالت کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ بھائی اب امتحانات جو ہے وہ وقت پہ مقرر کیے جائیں۔ ایون کہ عدالت نے تو بچوں سے پوچھا ہے کس قسم کے بچے آ گئے ہیں جو امتحان نہیں دینا چاہتے۔ ہوا ہے کیا معاملہ؟ ہوا یہ کہ یہ امتحان نہ دینے کا جو ہے نا ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بہت جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا، تو اس میں جو آپ کے میڈیا کے اینکرز ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیگیٹو فروغ کیا، ان کو پتا تھا یہ بیانیہ بہت بک رہا ہے، اس کو بچے بہت جو ہے خرید رہے ہیں، تو انہوں نے دبا کے جو ہے یہ آئٹم جو ہے بیچا کہ امتحان نہیں ہونے چاہیے، امتحان نہیں ہونے چاہیے، اور وہ وزیر تعلیم شاید اسی جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ میں آ گئے۔ اس میں بچوں کی تو بڑے والدین کے بڑے پیسے لگے ہوئے، اور امتحان چلیں آپ یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ نے ایک دن پہلے جو ہے وہ امتحان ملتوی کر دیے، اور کیوں ملتوی کر دیے، کس بنیاد پہ ملتوی کر دیے؟ کوئی والی بات ہے سائنسی کے بعد کیوں ملتوی کریں؟ ہاں ایک دن بعد کیے ہیں، کل پیپر شروع ہو گئے، اے لیول کے پیپر شروع ہو گئے، اے لیول کے پیپر شروع ہو گئے، دو پیپر ہو چکے ہیں۔ اب جو بچے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اب ان کا آپ نے اضافی خرچہ کر دیا کہ او لیول کی اور اے لیول کی ٹیوشن کتنی مہنگی ہوتی ہے، انہوں نے اب اکتوبر تک یہ دوبارہ پڑھانی ہے ٹیوشن۔ یہ آپ نے غیر ضروری جو ہے لوگوں پہ ایک تو خرچہ ڈالا ہے، اور آپ جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ میں آئے ہیں۔ آپ کو اب اس بات کا جو ہے نا وہ سائنسی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کس بنیاد پہ جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ ملتوی کیے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ آپ نے اچانک سے 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا جو 24 گھنٹے پہلے نہیں تھا کہ آپ نے جو امتحان ملتوی کر دیا؟ آپ کی اپنی کوئی سوچ ہے؟ آپ کی اپنی کوئی پالیسی ہے؟ سامنے دوسرے نے یہ بولا تو وہ کام کر دیا، تیسرے نے یہ بولا تو وہ کام کر دیا، آپ اپنی سوچ سے کیوں نہیں چلتے؟ باقی جہانگیر ترین کا جو یہ معاملہ ہے یہ تو سمجھنے سے کوئی گھر میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے نا تو پہلے جا کے اس کے بڑے بوڑھے جا کے بات کرتے ہیں کہ منا لیں اس کو، وہی والا معاملہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے ڈاکٹر رضوان کو ہٹا دیا وہاں سے، یہ اپنا جو شوگر مافیا کے خلاف جو GIT کے سربراہ تھے، ڈاکٹر رضوان وہ ہیں جنہوں نے سندھ کے انتہائی طاقتور ترین وزیروں کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ تیار کی تھی، اور اس رپورٹ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے اور دیگر بہت زیادہ سرگرمیوں میں خراب سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ جب اس کو سندھ حکومت نے ہٹانے کی کوشش کی تھی تو ڈاکٹر رضوان کی سب سے بڑی وکیل جو ہے وہ تحریک انصاف ہی بنی تھی، اور اس کو بڑے ہار پہنا کے پنجاب میں لے کے گئے تھے، لیکن اب اپنے لوگوں کو آپ نے بچانا ہوا تو آپ نے ڈاکٹر رضوان کو پہلی فرصت میں ان کا ٹرانسفر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پوائنٹ ہے۔ ہمارا سوال تھا کہ جہانگیر ترین کو ریلیف مل پائے گا یا نہیں، ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال آج ہمارا ہے NH 249 کے حوالے سے، انتخابی مارکا۔ ہم سوال یہ رکھیں گے کہ جیت کس کی ہوگی، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ پانی خریدتے سب لوگ یا 3 نمبر سے لاتے ریڈیو میں، یہاں پہ وعدے 21 سال سے ہو رہے کہ آپ کو پینے کا پانی ملے گا، لیکن دیتے کوئی نہیں ہے، ملتا ہے لیکن پیسوں سے ملتا ہے۔ بیوقوف بنا رہے ہیں سب، جو بھی آتا ہے وہ اپنا آتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں بولنے والے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مسئلے کا حل کوئی کر سکے گا۔ ناظرین کچھ بات کرتے ہیں کراچی کے حلقہ NH 249 کی، اور ابھی آپ حلقہ NH 249 کے جو ووٹرز تھے ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے۔ 29 مارچ کو یہ بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ الیکشن میں پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال، PMLN کے مفتاح اسماعیل اور PTI کے امیدوار ہیں امجد آفریدی، جن کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ الیکشن سے پہلے الیکشن کیمپین عروج پر ہے، امیدواروں کی جانب سے حلقے کے مسائل حل کرنے کے بڑے بڑے دعوے اور اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے میڈیا ٹاک
की और ये दावा किया है कि हल्के के मसाइल सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी ही हल कर सकती है। कल हमने PMLN के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको खुसूसी तौर पर दावत दी थी कि वो हमारे शो का हिस्सा बने और हम उनसे जान सकें कि हल्के के जो अवाम है, हल्के के जो वोटर्स हैं, वो उम्मीदवार से जो उम्मीदें लगाते हैं क्या वो पूरी कर सकते हैं या नहीं। और आज हम कोशिश करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हो। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम उनसे खुसूसी तौर पर NA 249 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अभी एक्सपर्ट से मैं आगाज़ करूँगी। फैसल हुसैन साहब, चूँकि आप कराची में रिहाइश पजीर हैं, क्या आपको लग रहा है इस इंतखाबी मार्के को देखते हुए कि जीत किसकी होगी? कौन सी ऐसी जमात है जो इस वक्त जेन्युइन वहाँ के जो वोटर्स हैं, हल्के के जो मसाइल हैं, उसको समझ रही है? इसका जवाब तो बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह आपने सवाल पूछा, इसका जवाब दे देना कि कौन जीतेगा और कौन जमात सही समझ रही है। सारी नहीं दावेदार हैं कि हम जीतेंगे और सारी जमातें ही दावेदार हैं कि हम समझ रहे हैं। देखिए, इंतखाबात का जो बुनियादी कुलिया है वो ये है कि आपके अंदर जो भी पार्टी हो उसके अंदर इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो धांधली को रोक सके। तो अभी ये 2018 नहीं है, तो 2018 में कराची के अंदर जो कुछ हुआ, अब मेरा ख्याल है वो करना जो है वो 2021 में जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो शायद जिस तरह 2018 में हुआ था, शायद 2021 में जो है वो ना हो पाए। बहरहाल मुकाबला हो रहा है, सियासी जमातें जो है वो भरपूर जो है मुहिम चला रही हैं। जी हाँ, धुंधी समझे आप, धुंधी समझे। वो तीन जमातों ऐसे आपने लिया, इनमें मुकाबला सख्त है। मुस्तफ़ा कमाल में मुफ्ता इस्माइल जो है वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पे जो आए। मुस्तफ़ा कमाल की जो मुहिम थी वो बहुत मौसर उन्होंने जो है वो मुहिम चलाई है। रिजल्ट पार्टी का इलेक्शन के दिन की साइंस स्ट्रांग होगी, इलेक्शन के दिन की मैनेजमेंट जो है स्ट्रांग होगी और जो वोटरों को जो है वो कहते हैं ना रेबड़ की तरह निकालते हुए पोलिंग स्टेशन तक ले जाएगा, वही जो है कामयाब हो जाएगा। इलेक्शन के दिन की जो मैनेजमेंट है और इलेक्शन के दिन की जो प्लानिंग है वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी इस इलेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा हल्का है। ये शायद पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जो जिसमें तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। कसीरुल लसानी जो है वो हल्का, और शायद पाकिस्तान का पसमानदा तरीन भी शायद ये हल्का हो। एक अजीब व गरीब हल्का, बहुत बड़ा हल्का है और हर जबान बोलने वाला लाखों की तादाद में रहता है, यानी कि सैकड़ों में हजारों लाखों की तादाद में जो है हर जबान बोलने वाला जो है यहाँ रहता है। तो यहाँ से जीतने वाला जो है वो उसके हम ये कह सकते हैं 2023 का इलेक्शन होगा, उसके बड़े असरात होंगे इस इलेक्शन के रिजल्ट के। जी अयाज साहब, आपके ख्याल में अब जिस तरह फैसल साहब बता भी रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हल्का है, बहुत सी ज़ुबानों में बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह से तरक्याती काम नहीं हुए। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं उम्मीदवारों की तरफ से, कौन है ऐसा जो उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पूरा वोटर्स की उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है? ये वाहिद हल्का नहीं है जहाँ पे लोगों की आपकी बात ये सही है, उम्मीदवारों की उम्मीद पे कौन पूरा उतरे? सवाल सही था आपका। जी, ये यहाँ पे इसी तरह से है। बेशुमार हल्के आपको ऐसी नजर आएंगे जहाँ इलेक्शन के दिनों में वादे होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। जल्दबाजी में सच्ची बात निकल गई। जो फैसल आखिरी बात करके गए हैं ना कि इसके असरात, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुस्तफ़ा कमाल अगर ये जीत जाते हैं सीट, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको PSP एक बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आएगी। फिर शायद वो PTI और उसको MQM को रिप्लेस करती हुई नजर आए अगर मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। आपकी बात से मैं चाहूंगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को शामिल करूं गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी अयाज खान साहब, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब अभी यही कह रहे हैं कि अगर आपकी जमात यानी आप जीत जाते हैं तो जो हम हल्के के मसाइल की बात करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग से जो कहा जा रहा है टफ मुकाबला है, 2018 के इलेक्शन में PTI जीती और नून लीग रनर अप है। दो सख्त हरीफों के मुकाबले में आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना लगता है कि कितना टफ मुकाबला होने जा रहा है? सबसे पहले तो आपको और ये तमाम जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं उन सबको मेरा सलाम, सारे देखने सुनने वालों को भी मेरा सलाम। वेल ये हल्का, आपने जो दो बड़ी पार्टियों की बात की है और टफ मुकाबले की बात की है, बेसिकली ये जो दो बड़ी पार्टियों की जो कारकर्दगी है ना,
تو اس کے بعد جو مقابلہ ٹف ہے نہیں. بیسیکلی یہاں پر جو تباہی بربادی ہے، جو یہاں پر حال ہے سارا لوگوں کا، کہ آپ امیجن نہیں کریں کہ یہاں پر ایسے 50% ایسے علاقے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے صرف ان کے پاس. یعنی کہ 2 مہینے میں 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے ان کے پاس. 2 مہینے میں ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے. تو سال میں 6 گھنٹے کا پانی ہے. یہ تو ہے بیسک نیسیسٹی، اور یہ کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا ایک علاقہ ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ایسی سچویشن تھی نہیں یہاں پہ. 11 سال ہو گئے مجھے میری میئرشپ کو ختم ہوئے. میں یہاں پر 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن دے کر گیا تھا، جس میں سے ایک تن کے برابر کبھی کوئی سوراخ نہیں ہونا تھا، کسی اور کو کنیکشن نہیں جانا تھا، اور نہیں گیا تھا اس وقت تک. یہاں پر پانی جا رہا تھا، آ رہا تھا لوگوں کو، اور بڑھتی چاہ رہی تھی سچویشن. میرے جانے کے بعد آج 11 سالوں میں نے اب آ کر معلوم کہ 178 ایلیگل کنیکشنز ہیں. اچھا چلو بھائی، اگر ایلیگل کنیکشن لے کر کوئی اپنے گھروں میں پانی لے کر جا رہا ہے کوئی بات نہیں، پی لے پانی ایلیگلی، لیکن اس کے اوپر آج 25 ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ایک پانی کی لائن پر، بلدیہ ٹاؤن اور یہ NH-249 کے. اب یہ ہائیڈرنٹ جو ہے وہ کوئی ٹھیلے والا نہیں بناتا، یہ پانی کے ہائیڈرنٹ کوئی غریب آدمی نہیں بناتا، وہ اثر و رسوخ والے لوگ بناتے ہیں. آپ پتہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ تمام یہاں کے MNAs، تمام MPAs جو رہے ہیں، تمام یہاں کا جو ٹاؤن ناظم رہا ہے، یہاں کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین رہا ہے اب تک تھوڑے دنوں پہلے تک، یہاں کے میئر کی پارٹی، یہاں کے صوبائی حکومت کی پارٹی ہے، وفاقی، سب نے مل کر، یہاں پہ مسلم لیگ کی 4 یونین کاؤنسل ہیں وہ جیتتے چلے آ رہے ہیں، سب نے مل کر اس چوری میں اپنا حصہ ڈالا. اس لیے کہ ہائیڈرنٹ جو ہے پانی کا، یہ کوئی اور عام آدمی نہیں بنا سکتا. تو 25 ہائیڈرنٹ چلنے پانی کا مسئلہ تو ویسے بڑا ہی وہاں پر کامن ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس کا مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ جیسے آپ بھی میئر رہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا پانی کی سچویشن تھی، تو اس کا مستقل حل نکالا کیوں نہیں جا سکا؟ بددیانت لوگ، مستقل حل نکل گیا تھا نا. میرے زمانے میں آپ نے کوئی پانی کی یونین کرائے سنی تھی بات کوئی آج تک؟ میرے 5 سالہ دور میں کوئی اس طرح کا کوئی سنا تھا آپ نے کہ کہیں اس طرح کے معاملات ہوں؟ جہاں ایشوز تھے وہ ریزالو ہوتے چلے جا رہے تھے. اور میں بتا رہا ہوں، میں 40 کلومیٹر دور سے اس بلدیہ ٹاؤن میں پانی لے کر آیا. ناردرن، آپ اگر اس علاقے سے واقف ہو اگر ہوں اور آپ کو یہ فیصل بھائی سمجھائیں یا بتائیں کہ یہ ناردرن بائی پاس کس طرف ہے، اور یہ ہب ریزروائر سے میں 40 کلومیٹر پانی دور لے کر آیا، اور ڈائریکٹ بلدیہ ٹاؤن کو پہلی دفعہ یہ لائن آئی تھی. تو میرے زمانے میں میں نے تو آئلینڈز کے اندر، سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر میں نے آئلینڈز تک کو پانی پہنچایا. 300 سال سے وہاں پہ آبادی رہ رہی ہے. ایشو یہ جو آپ کا سوال ہے، سوال ہے تو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بد کردار لوگ ہمارے چوکیدار بن گئے. ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہمارا جو چوکیدار تھا ہمارے ووٹوں سے ہماری گلیوں کی نگرانی کرنے آیا تھا، وہی چوروں کے ساتھ مل کر اس نے گلی کو لوٹا. تو جس گھر کا چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائے، اس گھر کو لوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ تو لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں چوروں سے گلا نہیں ہے، ہمیں اپنا چوکیدار بدلنا ہے، اور اس کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مصطفیٰ کمال صاحب، اب پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور وفاق میں PTI. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ مصطفیٰ کمال کو ہی ووٹ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ایک تو وہ مجھے دیں گے، اور جن لوگوں نے ان کو جان لیا وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے 15 سالوں سے 14 سالوں سے یہاں پر، اور اس صوبہ سندھ کا جو حشر ہے، اور خاص طور پر یہ اس بلدیہ ٹاؤن کا جو حشر ہے، وہ ان کی حکومت میں رہتے ہوئے ہے. آج وہ آ کر کالا پانی پھیر رہے ہیں روڈوں کے اوپر، PMTیاں لگا رہے ہیں، پانی کی لائنیں جو ہے وہ بچھا رہے ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ تم 15 سالوں سے، اس کا مطلب تمہارے پاس یہ اختیار تھا، تم آج ووٹ لینے کے چکر میں ہمارا ایمان خریدنا چاہتے ہو. PTI والے جو انصاف کارڈ بانٹتے پھر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہے وہ انصاف، اور یہ ہوگا ایکٹیویٹ عید کے بعد جا کر. اسی طرح سے اور پارٹیاں ہیں. تو ساری پارٹیاں، جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی ان بڑی پارٹیوں کے مقابلے، ادروائز تو بھئی ہماری سیاست 2018 کے الیکشن کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. بیسکلی ان کی جو نااہلیاں ہیں، ان کی جو بیڈ گورننس ہے، انہوں نے لوگوں کا جو حال کر دیا ہے. آج دیکھیں نا، ساری پارٹی PTI حکومت میں ہے، MQ حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، PMLN جو ہے وہ 3 دفعہ حکمرانی کر چکی ہے. تو مصطفیٰ کمال کے واقعی آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ بھئی میرے پاس تو یہاں پر سیاست کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. آج اگر سارے پولز آ رہے ہیں، سرویز ہو رہے ہیں، اور آج ہم یہاں پر ہماری، آپ کو پتہ ہے 1 مہینے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ لوگوں اتنے ڈیسپریٹ ہیں PSP کے لیے. ہمیں 1 مہینے، آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ اتنی ساری انویٹیشنز ہیں، اتنا لوگوں کا اوور ویلمنگ ریسپانس ہے کہ ہمیں اب تمام لوگوں کو ہم ٹائم نہیں دے پا رہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بلدیہ ٹاؤن میں ایک سرپرائز ہوگا.
صحیح ہے اگر اجازت ہو تو جی جی بالکل شور مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے رسک نہیں لیا, خود الیکشن لڑ کے آپ کسی اور کو بھی لڑوا سکتے تھے. یہ تو ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو میں آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ پھر نیکسٹ الیکشن میں شاید پی ایس پی ریپلیس کر رہی ہو پی ٹی آئی اور ایم کے ایم کو, لیکن اگر آپ ہار گئے, آپ نے یہ سوچا ہے, تو پھر کیا ہوگا پی ایس پی کا؟ ایاز صاحب بات کریں. جی ایاز, سوری جی ایاز بھائی, تھینک یو ویری مچ فار آل یور کامنٹس اینڈ یہ سوال بھی بالکل ویلڈ بات ہے آپ کی, بالکل رسک ہے, لیکن میں اپنی پولیٹیکل رسک کی وجہ سے اور پولیٹیکل گین اور لاس کی وجہ سے کو بیس بنا کر میں نے فیصلہ نہیں کیا. میں نے یہ فیصلہ یہاں کی تباہی بربادی کو دیکھ کر, عوام کے حالات کو دیکھ کر کیا, اور واقعی میں نے بڑا رسک لیا ہے. میں کسی آدمی کو کھڑا کر دیتا, وہ جیتتا تو میں کہتا میرا کریڈٹ ہے, وہ ہار جاتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ پاپولر نہیں تھا. میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ ایاز بھائی اس بلدیہ ٹاؤن کی بریفنگ لینے کی مصطفیٰ کمال کو کسی سے ضرورت نہیں ہے. پانی کہاں سے آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کچرا کیسے اٹھتا ہے, سڑک کیسے بنے گی. آپ کو بتاؤں, میں اپنے زمانے میں یہاں پر 100 بستروں کا ایک ہسپتال بنا کر گیا 11 سال پہلے. وہ کارڈک ہاسپٹل, چونکہ یہ ایریا شہر سے دور ہے, تو یہاں سے کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو راستے میں جاتے جاتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی. آج 11 سال ہو گئے اس 100 بستر بیڈ ہاسپٹل کو اسی طرح سے تالا لگا ہوا, تالا کھول کر اس کو انوگریٹ نہیں کر سکے, اس کو چلا نہیں سکے. یہ کنڈیشن ہے ان کی. میں اتنا بڑا زبردست اسٹیڈیم بنا کر گیا تھا, فلڈ لائٹس لگے ہوئے تھے, گلش گرین گراؤنڈ. آج اس میں انہوں نے گٹر کا پانی چھوڑا ہوا پورے گراؤنڈ میں, لائٹیں غائب ہیں, جنریٹر غائب ہے, درجنوں پارک, درجنوں سڑکیں. تو میرے آنے کی یہاں ریزن یہ ہے کہ ایاز بھائی میں نے کئی راتیں یہاں پر جاگ کر یہاں اس علاقے کی خدمت کی ہے. مصطفیٰ کمال کے فنگر ٹپس پہ بلدیہ ٹاؤن یا اتحاد ٹاؤن, یہ تمام علاقے. مجھے کسی سے بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں. میں کسی اور کو بھیجتا تو اس کو مجھے بریف کرنا پڑتا کہ بھئی یہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے, کہاں سے آتا ہے پانی, کیا ہوتا ہے. تو میں نے اس علاقے کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے یہ رسک لینا چاہیے. صحیح ہے جی. بریک پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے. کچھ ہم نے سروے کیا ہے, کچھ تحفظات ہیں ووٹرز کے, وہ بھی ہم مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ رکھیں گے. ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. N249 کراچی کی ہم بات کریں. مصطفیٰ کمال صاحب خصوصی طور پر ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایک سروے ہم نے بھی کیا. ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو ووٹرز کے کچھ شکوے تھے وہ سنوائے بھی صحیح. عمومی شکوہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انتخابی نمائندے حلقے کا چکر لگاتے نہیں تھکتے, جب منتخب ہو جاتے ہیں تو حلقے میں نہیں آتے. کیا آپ بھی اسی روایت کو برقرار رکھیں گے, یا ہمیں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کوئی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیے, بالکل لوگوں کی شکایت یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال پہلے ایم پی اے بنا دیا. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال پہلے وزیر بنا دیا. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 16 سال پہلے میئر بنا دیا. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 9 سال پہلے سینیٹر بنا دیا. میں ان تمام عہدوں پہ رہنے کے بعد میرا عمل لوگوں کے سامنے کہ جب میں شہر کا میئر تھا تو میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں راتوں کو جاگ کر تمہارا شہر بناؤں گا. مصطفیٰ کمال کو کون سا کراچی کا رہنے والا جس نے راتوں میں جاگ کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر میں نے اپنے زمانے میں 300 ارب روپے میرے ہاتھوں سے اللہ نے خرچ کرائے, 30,000 کروڑ. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کر کے الزام نہیں لگا سکتا, لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے, میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, میری کوئی زمین نہیں ہے, میرے کوئی بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں کر لے. یہ کردار ہے مصطفیٰ کمال کا. تو یہ جو آپ کا سوال ہے بالکل ویلڈ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ کام جن کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے, مصطفیٰ کمال اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. ایک دفعہ بلدیہ ٹاؤن کے لوگ اسی لیے تو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہماری لوگوں نے یہ جو ساری پارٹیاں آج بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں جن کو آپ کہتے ہیں, ان کا سب کا گٹھ جوڑ ہو گیا ایک بات پر کہ بھئی کچھ بھی کر لو, ہم میں سے کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے, مصطفیٰ کمال نہیں جیتنا چاہیے. ان کی ساری الیکشن کیمپین کی فنڈنگ یہ ہائیڈرنٹ چلانے والے دے رہے ہیں کہ بھئی اگر مصطفیٰ کمال آ گیا تو ہمارے تو 25 ہائیڈرنٹ بند کرنے پڑیں گے. آپ نے ذکر بھی کیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن ملتوی کرانے کے مخالفین کی طرف سے. آپ نے کہا کہ ہم کوئی حساب کتاب نکال لیں گے. وہ کیا حساب کتاب آپ نکالیں گے ان کا؟ جن کو میں نے میسیج دینا تھا میں نے میسیج دیا.
جی جن کو میں نے میسیج دینا تھا ان کو میں نے میسیج دے چلا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم نے یہ سیاست NA 249 سے شروع کی ہے. وہ جو آج کچھ چھچورپن ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ جو ہے وہ ہم نے عرصہ گزار دیا 35 سال نا ساری چیزوں میں. تو میں نے میسیج میں کئی دنوں سے برداشت کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے میں نے جن کو کہنا تھا ان کو کہہ دیا ہے، جو کر رہے ہیں ساری چیزیں تو ٹھیک کر دیں گے اس کو انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے، ہمارے ایکسپرٹ پروگرام کا حصہ بھی ہیں. وہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی عامر صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی اور جو 2018 کا الیکشن تھا جسے اب نئی تشبیہ ڈسکا سے ملی کہ دھند چھائی، تو کوئی ایسے رزلٹس تھے؟ کیونکہ ایک بڑی اچھی لانچنگ، پھر MQM کے مقابلے میں بڑی اچھی ورکنگ آپ کے ساتھ، انیس قائم خانی ورکرز کے ساتھ رابطہ اور ایک رزلٹ کی توقع تھی. تو اب ہم اسے کہتے ہیں کہ دھند چھا گئی تھی. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ چھچورپن کا میں نے جواب بھی دے دیا، میسیج جن کو دینا تھا دے دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ PTI وفاق میں ہے اور پیپلز پارٹی 13-14 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور PMLN پہ بھی آپ نے ایک فکرہ کہا کہ 3 دفعہ تو وہ بھی حکومت کر گئے. آپ کا مقابلہ کس کینڈیڈیٹ سے ہوگا اور اس دھند کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ سر ایسا ہے کہ دھند کا مقابلہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ مصطفیٰ کمال اور PSP کو جیتنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ میرے سامنے آ کر نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ سارے دھند اور یہ چیزیں ساری نا، یہ تو بہانہ ہے. بیسیکلی ہوتا سب کچھ رب کی مرضی سے. وہ کہتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو رب کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ یہ حکمرانی اور یہ ساری چیزیں کسی کو نہیں مل سکتی، اس کی مرضی شامل ہوتی ہے. اس کو ایک طرف کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا سٹانس ہے نا الیاس صاحب، جو نیریٹو ہے، بیسیکلی آپ کو تھوڑا سا اس ڈائنامکس کو اگر میں ایکسپلین کر سکوں. یہاں دیکھیں بہت بڑی تعداد، بڑی آبادی، پاپولیشن ہے پنجابی اسپیکنگ لوگوں کی. پھر یہاں پہ بہت بڑی ایک ریپرزنٹیشن ہے پشتو اسپیکنگ لوگوں کی. پھر یہاں پر بڑی تعداد میں مہاجر رہ رہے ہیں. پھر اس طرح سے ہزارے بال اور سارے لوگ. اب تک 40 سالوں میں پاکستان کی سیاست میں ہوتا یہ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب مہاجروں کے نام سے پختونوں کو اور پنجابیوں کو ڈراتے تھے، بلوچوں کو، سندھیوں کو ڈراتے تھے. تو سب لوگوں کی سیاست جاگ جاتی تھی. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں فلائٹیں تیار ہو جاتی تھیں اور لوگ آ کر یہاں پر، کوئی لاہور سے آ کر پنجابی اسپیکنگ ایریاز میں آ کے اترتا تھا، سیاست کرتا تھا. کوئی پشاور سے آ کے پشتو اسپیکنگ ایریا میں آتا تھا، سیاست کرتا تھا. الطاف حسین صاحب اور ان کے لوگ یہاں پر مہاجروں کی سیاست کرتے تھے. تو یہاں پر ایک جو ہے وہ فورٹ لائن تھی اور سب کی دکان چمک جاتی تھی. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے آنے کے بعد جو ہے وہ یہ ایتھنک پالیٹکس کو تو یہاں پر ہو گئی ایک طرح سے آلموسٹ دفن ہو گئی ہے. ہم نے بھائی کو بھائی سے ملایا ہے، ہم نے تمام زبانیں بولنے والوں کو آپس میں جوڑا ہے اور ہم نے یہ خوف کی فضا ختم کی. اس کی وجہ سے آج کسی کو باہر سے آ کر یہاں پر سیاست کرنے کا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ میرے ساتھ آج پنجابیز بھی ہیں، میرے ساتھ آج پختونز بھی ہیں، میرے ساتھ آج مہاجرز بھی ہیں، بلوچ سندھی بھی، اور اس علاقے میں تو بہت بڑی تعداد ہے. تو اسی وجہ سے 40 سالوں سے PMLN کے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ PMLN کے ساتھ تھے یہاں پر، وہاں پر ان کی 4 UCs رہی ہیں، وہ پہلے دن چھوڑ کر آج ہمارے پاس آ گئے. PTI سے لوگ ہمارے پاس آ گئے، MQM سے لوگ ہمارے پاس آ گئے. اس کی وجہ سے آج ہمارا جو ایک سیٹ اپ بن گیا یہاں پر ایک انکلوسیو پالیٹکس کی وجہ سے، اور ہماری لیگیسی ہے کام کرنے کی. ان بڑی پارٹیوں نے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، ان بڑی پارٹیوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے پاور رہنے کے باوجود ان کو مایوس کیا ہے. تو فیئر فیکٹر کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. آج وہ فیئر فیکٹر ختم ہو گیا، لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی بانڈنگز ووٹرز کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. آپ کیا توقع کر رہے ہیں ووٹر سے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے جیت جائیں گے اس حلقے سے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسانی سے جیتوں گا یا مشکل سے جیتوں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم 2018 میں ہماری رینکنگ جو ہے وہ 6 نمبر پہ تھی. آج جو ہے وہ تمام پارٹیز نے الیکشن میں لکھ کر دے دیا الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے 3 ہفتے کی کیمپین چلانے کے بعد لوگوں کا رویہ دیکھ کر کہ بھائی اس الیکشن کو ملتوی کرو، کورونا آ رہا ہے، اس الیکشن کو ملتوی کرو، رمضان ہے. یہ 2 بہانے دے کر بڑی پارٹیز نے سب نے جو ہے وہ لکھ کر دے دیا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا
کہ بھائی ہر حال میں یہ الیکشن ہونے چاہیے، ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے، کچھ بھی ہو جائے یہ الیکشن ہونے چاہیے. یہاں پر آپ آئیں گے تو ویسے آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہاں پر کوئی کرونا شروع، یہاں پہ لوگ ویسے بیچارے ان کو وہ پینے کے پانی نہیں ملنے سے مر رہے ہیں، تو ان کو کرونا کی کیا فکر ہوگی. وہاں پہ جس کے پاس سال میں 6 گھنٹے صرف پانی آتا ہو، مزدور آدمی ہو، غریب آدمی ہو، کیسے زندگی گزارتا، سوچ کے بھی جو ہے انسان کو عجیب سی وحشت سی ہوتی ہے کہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا. تو یہاں کے حالات ایسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آسانی سے جیتوں گا یا مشکل سے جیتوں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگوں کی آواز ضرور بن گئے یہاں پر، اور ہم کوئی بھی رزلٹ ہو ہم یہاں پر لوگوں کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں یہاں سے. بالکل، جس طرح آپ جس انرجی کے ساتھ ہمارے شو میں موجود رہے اور تمام سوالات کے جواب دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اسی انرجی کے ساتھ آپ ووٹرز کی حلقے کی خدمت بھی کریں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایکسپرٹ سے اتنا ہی. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ